बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पहली खबर तो ये। दूसरी खबर, हमाद अजहर साहब ने NA 129 से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कज़न चौधरी अरसलान ज़हीर का जिक्र किया कि अगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करती तो NA 129 से मेरे कज़न चौधरी अरसलान ज़हीर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मद्दे मुकाबल होंगे। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से जो इनकार किया उसकी उन्होंने कुछ रीजंस बयान किए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। फिर अलीमा खान साहिबा के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत का इल्ज़ाम कौन लगा रहा है कि जी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्ची हैं और इस किस्म की बातें। फिर एक और खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके इस्तीफे की वजह अलीमा खान को करार दिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक बार जेल में अलीमा खान साहिबा से ये बात की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के रहनुमा आपके कॉन्डक्ट के हवाले से बहुत एतराज़ात आयद कर रहे हैं और आपके किरदार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब आप मेरे भाई हैं, आप सके भाई हैं मेरे रिश्ते में, लेकिन आप ये बात कैसे कर सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुझे आप पर कोई जो है वो आपसे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी शख्सियत से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहुत से पार्टी रहनुमा कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा पार्टी के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करती हैं और जो हमारी इंसल्ट होती है, जो हमारी किरदार कशी होती है, वो अलीमा खान साहिबा हमें बराह रास्त लोगों के सामने डांट देती हैं। ये अरकान असेंबली कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा इज नॉन इलेक्टेड, वो कोई मेंबर ऑफ सेनेट नहीं है, वो मेंबर ऑफ कौमी असेंबली नहीं है, लेकिन वो हर किसी की किरदार कशी करती हैं। तो खान साहब ने उस वक्त भी अलीमा खान साहिबा को खबरदार किया था कि आपके इस रवैये की वजह से पार्टी में दरार पड़ रही है, आपके इस रवैये की वजह से पार्टी में फूट पड़ रही है, पार्टी तितर बितर हो रही है, लोग नाराज हो रहे हैं। और एक वजह यह भी थी कि शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली, नाराज रुकने कौमी असेंबली, जब वो उनके इख्तलाफात आए, तहरीक इंसाफ ने उनको निकाला और तहरीक इंसाफ ने उनसे इज़हार लातल्की का ऐलान किया, तो उन्होंने खुद ये बात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी को तू तरा हुई है और बड़ी बात गालम गलोच तक गई है। और सलमान अकरम राजा साहब ये वो शख्स है जिनको इस सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर लाने वाली भी अलीमा खान है। इनको सेक्रेटरी जनरल भी इमरान खान ने अलीमा खान की एडवाइस पर बनाया था। हालांकि ये बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर है ना। इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब मेमो गेट स्कैंडल, पनामा स्कैंडल, बड़े बड़े जो केसेस थे उसमें वकालत कर चुके हैं। नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, बड़े मायनाज सियासतदानों की ये वकील रही हैं। और इनके जो वालिद थे अकरम राजा, वो एक बड़े मुमताज कानूनदान थे, बड़े मुमताज सीनियर वकील थे। सलमान अकरम राजा साहब इससे पहले खुद एक प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट के तौर पर काम करते रहे, माहिर कानून रहे, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो तहरीक इंसाफ की मोहब्बत का बोझ इन पर सवार हुआ और फिर ये तहरीक इंसाफ में आ गए। फिर 2024 में इन्होंने लाहौर के हल्का NA 128 जो क्रीम ब्लॉक वाला हल्का है, इकबाल टाउन वाला हल्का है, उस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ऑन चौधरी के मुकाबले में, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। उनसे इनको शिकस्त हुई और सलमान अकरम राजा साहब फिर पार्टी के अंदर इनका एक मुकाम बना, सेक्रेटरी जनरल बने। तहरीक इंसाफ ने इनको सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से नवाजा। अब नाराजगी सर क्या है, अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं जी, उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने कहा कि जी कोई मलाल नहीं है, मुझे पार्टी के अंदर और बाहर हमले होते रहते हैं, हर किस्म के रकीक हमलों को बर्दाश्त करता हूँ और किया है, कोई मलाल नहीं है मुझे। सलमान अकरम राजा साहब ये बात कह रहे हैं और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी माने रखती है सर। उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से अलहदगी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے عہدہ واپس لینے کی استدعا کروں گا. پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں، تاہم اپنی بطور وکیل عدالتی خدمات کو بلا معاوضہ جاری رکھوں گا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ چیئرمین کے اعتماد پر شکر گزار ہوں. میں زندگی بھر جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کی، خواتین اور اقلیتوں پر جبر کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی، مزدوروں اور پینشنرز کے حقوق کی جنگ لڑی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایئر مارشل اصغر خان کیس اور این آر او کے خلاف قانونی جد و جہد کی، ٹیریان، عدت، سائفر اور فوجی عدالتوں کے خلاف مقدمات میں کامیابی حاصل کی. مخصوص نشستوں کا مقدمہ جیتنا بھی بڑی کامیابی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مجھے 20 جھوٹے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کیا گیا. جیل سے نہیں ڈرتا، اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. میں نہ جاگیردار ہوں نہ روایتی سیاستدان، میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اور باہر ہر قسم کے حملے برداشت کیے اور ڈٹ کر کھڑا رہا. آئندہ بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اپنی وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا. اب جو علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں نا سر، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ بہت سی خبریں آ رہی ہیں جی میڈیا کے اوپر کہ جی میری سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، کوئی گالم گلوچ ہوئی ہے، کوئی توترا ہوئی ہے، کوئی تکرار ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، وہ ہمارے وکیل ہیں اور ہمارے فیملی کی طرح. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، ضمنی انتخابات کا ایشو ہے، میرا خیال ہے ان سے ہی پوچھیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہوئی، سمجھ نہیں آئی میرے بچوں کو کیوں اٹھایا، شاریز بزنس کرتا ہے، سپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، کتنے کی تھی دسو مینو، کدھر کی ہے، کہیں پر اس کا کوئی ثبوت دے دیں علیمہ خان صاحبہ کہ سپورٹس میں نمائندگی کرنے والا 9 مئی میں براہ راست ملوث ہو تو کیا ادارے اس کو چھوڑ دیں؟ اداروں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، اداروں نے تو میرٹ پر فیصلہ کرنا. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی شاریز بزنس کرتا ہے، سپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، شیر شاہ کو بھی دوسرے دن اٹھایا، اب جو دوسرا بیٹا ان کا وہ شیر شاہ. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل پڑنا بھی نہیں چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے بھی گرفتار کریں، یہ خوف زدہ ہیں، بچوں سے ڈر گئے. بانی کا پیغام اگر فیملی کے ذریعے دیا جاتا ہے تو وہ بانی کا موقف ہوتا ہے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عظمہ خان نے کہا کہ ضمنی انتخابات پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی. ہماری جب ملاقات ہوئی تو بانی نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا. بانی نے کہا تھا کہ الیکشن میں جانے سے پارٹی کو نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، الیکشن میں جانے سے ناجائز نااہلیوں کو جواز ملے گا. عظمہ خان کا کہنا تھا کہ یہ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے، مرضی کے لوگوں کو جتائیں گے. اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پارٹی ان نااہلیوں کو جائز قرار دے گی. بانی نے پارٹی کو پیغام دیا تھا کہ تحریک پر توجہ مرکوز کریں. اب تحریک انصاف کے اندر ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ کچھ ایسے حلقوں میں نون لیگ نے ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں جہاں پر تحریک انصاف بآسانی جیت سکتی ہے. یہ بات مجھ جیسا صحافی کر رہا ہے، یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ میدان ہی خالی چھوڑ دیں گے تو سر پھر نون لیگ کو تو سپیس مل جائے گی نا. نون لیگ کے لیے تو پھر الیکشن جو ہے وہ لڑنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر تو آپ ڈیفینیٹلی الیکشن سے پہلے اپنی ڈیفیٹ کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہار گئے ہیں، اور آپ ہارے ہوئے لشکر سے ہیں. آپ میدان چھوڑ کر تو بھاگنا تو بہت دور کی بات، آپ اس سے پہلے آپ اپنی ہار کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے لشکر سے ہیں، لہٰذا ہم میدان میں اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے. اب بہت سے لوگ تحریک انصاف کے اندر ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ جی الیکشنز لڑنے چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں لڑنے چاہیے. اب ایک جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے ریلیٹڈ ایک تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہیں، اور جو ان کے بیٹے گرفتار ہوئے ہیں شاریز اور شیر شاہ، اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا ان دونوں کو کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے اور
پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان صاحبہ ہمدردیاں حاصل کر سکے اور پھر وہ اپنے بیٹوں کو سیاسی شہید بنا دیں کہ جی دیکھو میرے بیٹوں کے ساتھ یہ ہوا. ایک جو تحریک انصاف کے اندر گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے والد سے وہ یہ کہتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. مطلب ڈیفرنٹ قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. اور ایک گروپ جو ہے وہ یہ الزام لگاتا ہے تحریک انصاف کے اندر ایک جو سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو توڑ رہی ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کو توڑ کے کیا ملے گا؟ پی ٹی آئی تو آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے. 9 مئی 2023 کے بعد خود ٹوٹ گئی تھی جب وہ کیا نام تھا محمود مولوی، اس کے بعد فواد چودھری، اس کے بعد خسرو بختیار، اس کے بعد جتنے ان کے رہنما تھے عامر کیانی، ہاشم ڈوگر، اس کے بعد بہت سے ان کے جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ گئے. تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے. تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تو تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کو توڑ کے کیا ملے گا؟ ایک سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو تحریک انصاف کو توڑنا ہی نہیں ہے. ماضی میں سیاسی جماعتیں بنی اور ٹوٹی. 2002 میں نون لیگ کو توڑ کے کاف لیگ پیٹریوٹ بنائی اور یہی حماد اظہر کے والد مرحوم میاں اظہر انہوں نے کاف لیگ کی بنیاد رکھی. پرویز مشرف کی نرسری کے نیچے کاف لیگ پیٹریوٹ نے جنم لیا. 2008 میں کاف لیگ کا زوال آیا. کاف لیگ کے لوٹے پیپلز پارٹی میں گئے. پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، اس کا وجود سامنے آیا، منظر عام پر آیا اور پھر پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے 5 سال حکومت کی. 2013 میں جب لوگوں نے دیکھا کہ جی نون لیگ کا دور آنے لگا تو کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے کشتی کے مسافر نون لیگ میں شامل ہوئے. نون لیگ کو بھرا گیا. نون لیگ ایک جماعت بنی. 2/3 سے قومی اسمبلی میں ان کی حکومت بنی اور 2018 کے اندر ان کو توڑ دیا گیا. تو سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ماضی کے اندر یہ کرتی ہوتی تھی، اب کی قیادت یہ کام نہیں کر رہی کیونکہ اب کی قیادت پولیٹیکل نہیں ہے. انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی تھی اسی دن جس دن چیف آف آرمی سٹاف موجودہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے بطور چیف آف آرمی سٹاف اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فوج سیاست میں ملوث نہیں ہوگی اور اسی دن انہوں نے اس بات کو منوا کر دکھایا. اور آج تک پاکستان کی فوج یہ پولیٹیکل نہیں ہے. اگر ہوتی تو سر تحریک انصاف کو اتنی سپیس نہ ملتی. پھر آخری خبر جی حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے اس جعلی پارلیمنٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کو گرفتار کیا گیا 82 ایئرز یا 83 آئی تھنک ان کی ایج تھی میاں اظہر صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو گرفتار کر کے پریزن وین میں ڈالا گیا. انہوں نے کہا کہ میں واحد اکلوتا بیٹا ہوں اپنی والدہ کا، میں اپنے خاندان کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو کسی صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا. میرے کزن چودھری ارسلان ظہیر اگر پارٹی پالیسی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بائی الیکشنز میں جانا ہے تو پھر پارٹی پالیسی کے مطابق وہ حلقہ NA 129 سے تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے اور ان کی کیمپین چلائیں گے میرے خاندان کے لوگ. تو سر دیکھیں گے ہم بھی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ تھی خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. خان صاحب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ وقت آ گیا کہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ بول رہے ہیں جو اس وقت تک خان کے بڑے لائلسٹ ہیں. تو سر تحریک انصاف کے اندر جس دن کو پٹاخہ پھٹ گیا تو سر بہت بڑا نقصان ہونا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.